अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी भारी मैंडेट से आगे आएगी। आज हमने कराची के मंशूर का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ नेमुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा है कि हमारे दरमियान तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी भारी मैंडेट से आगे आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज हमने कराची के मंशूर का ऐलान करना है। हमारा पहला नुक्ता है कि शहर की गिनती पूरी की जाए। कराची की 1,47,00,000 की आबादी को कम दिखाया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने यह भी कहा है कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेल के मैदान आबाद करेंगे। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग भी कम की जाएगी। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तबाह होने वाले त्यारे से मुतल्लिक रूसी एविएशन अथॉरिटी ने अहम पैगाम जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि रूसी एविएशन हुकाम ने बताया है कि अफगानिस्तान में हादसे के शिकार त्यारे चार्टर्ड एम्बुलेंस त्यारा था जो भारत से अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था। मास्को जाते हुए लापता हो गया और इसका मलबा अफगानिस्तान से मिलने की इत्तला भी आई है। रूसी एविएशन का कहना है कि चार्टर्ड त्यारे में 6 अफराद सवार थे और ये गुज़श्ता सब अफगानिस्तान में रडार से गायब हो गया था। बाद अज़ां अफगान सूबे बदखशां की पुलिस ने एक त्यारा गिरने की इत्तला दी थी। उधर तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि बदखशां सूबे में जाए वक़ुआ पर इमदादी टीम भेजी जा चुकी है। अब तक त्यारे की किस्म, हादसे की वजह और हलाकतों के बारे में कोई मालूमात नहीं हासिल की जा सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी चेयरमैन PTI कहते थे कि इन्हें इख्तियार मिला तो वो 500 अफराद को फांसी लगा देंगे। रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नाम लिए बगैर बानी चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाया है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस शख्स ने पहले खिताब के बाद कहा था कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो शख्स आज वहां बैठा है जहां का वो हकदार था। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा है कि इस शख्स को यह भी मालूम नहीं था कि अपोजिशन और हुकूमत एक ही गाड़ी के पहिए होते हैं। सियासतदानों या कारकुनों को हालात का अंदाज़ा हो जाता है। 2018 के इलेक्शन के नताइज सुनने से पहले हमें मालूम था कि मामलात किस तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर था और फिर साजिश हुई। मुल्क की तरक्की के खिलाफ ऐसे शख्स को लागू किया गया जिसके मैदान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना है कि अवाम महंगाई पर मुसल्लत हो चुकी है, जमातों का एहतसाब करेंगे। लाहौर में जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच ने इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए ये कहा है। उनका कहना है कि PDM हुकूमत ने IMF से अवाम दुश्मनी मुआहदे किए हैं। लियाकत बलोच ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI के पास अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जमात इस्लामी के रहनुमा ने यह भी कहा है कि जमात इस्लामी मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। पिशावर के इलाके कोतवाली में हुए पुलिस मुकाबले में 3 राहजन जख्मी हुए हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार राहजनों ने रुकने के इशारे पर पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने बताया है कि फायरिंग के तबादले में तीनों राहजन जख्मी हुए हैं और मुल्जिमान मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार राहजनों की गुज़श्ता रोज़ राहजनी की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। धुंध के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट का फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर होकर रह चुका है। मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। 2 परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट्स हुकाम का कहना है कि दुबई से इस्लामाबाद PI की परवाज़ PK 243 कराची उतारी गई है। PI की एन इस्लाम वक्त के मुताबिक परवाज़ 144 पेशावर उतारी गई है। PIA ने इस्लामाबाद से दोहा परवाज़ें PK 267 मनसूख कर दी गई हैं, जबकि कौमी एयरलाइन के इस्लामाबाद से दुबई की परवाज़ PK 233 मनसूख कर दी गई है। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि अबू ज़हबी, मस्कत और शारजा से इस्लामाबाद की परवाज़ें भी मनसूख हो चुकी हैं। इस्लामाबाद से क्वेटा के लिए निजी परवाज़ की ER
540 541 منسوخ کر دی جا چکی ہیں۔ اسلام آباد سے گلگت کے لیے PK 601 602 بھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ کراچی سے اسلام آباد کے لیے پرواز کی ER 504 منسوخ ہو چکی ہے۔ کراچی سے لاہور اور پشاور کے لیے پروازیں بھی منسوخ کی جا چکی ہیں۔ ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ مسافر ایئرپورٹ آمد سے قبل ایئر لائن سے رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ ادھر پنجاب کے شہر نارووال کے سردی علاقے میں ہرن شہر میں گھس آئی ہے۔ شہریوں نے ہرن کو پکڑ کر وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا ہے۔ وائلڈ لائف کے عملے نے ہرن کو جنگل میں آزاد کر دیا ہے۔ وائلڈ لائف فیلڈ آفیسر کے مطابق ہرن بھٹک کر پسوال گاؤں میں داخل ہو گیا تھا، جسے شہریوں نے پکڑ کر محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا ہے۔ ہرن کو میڈیکل چیک اپ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں بنیال کے نواحی جنگل میں آزاد کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے قدرتی مسکن میں رہ سکے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان کے علاقے پیراں غائب میں واقع ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کے باعث 6 افراد جھلس گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ہے کہ واقعے کے 5 زخمیوں کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کیا جا چکا ہے۔ ریسکیو ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ آگ کمرے میں موجود چولہے سے لگی ہے، جس پر بروقت قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سوات میں الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ مختلف پارٹیوں نے الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں صلاح الدین اپنی اس رپورٹ میں۔ سوات میں موجود ہوں۔ سوات میں آج کل جو ہے سردی کا راج ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے سیاسی ہلچل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور الیکشن کا اعلان ہوتی جو ہے ماحول گرم ہو چکا ہے اور مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ سوات میں مختلف تقاریب اور مختلف شمولیتی تقاریب کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اس ٹائم جس حلقے میں موجود ہوں یہ حلقہ NA4 کہلاتا ہے، جس میں جو ہے سابقہ جو منسٹر تھا مراد سید، یہ اس کا آبائی حلقہ ہے، لیکن اس حلقے میں جو ہے آج جو ہے 2 امیدوار ایسے جو آمنے سامنے ہیں۔ اگر ایک طرف ہم سوچیں تو یہاں پر NA4 سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے سہیل سلطان وہ الیکشن لڑ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ سابقہ وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہے وہ بھی اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر سیاسی ماحول کی ہم بات کریں تو آج کل جو ہے سوات کا سیاسی ماحول جو ہے وہ گرم ہے اور مختلف تقاریب جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ یہاں پر اپنے پروگرامات جو ہے وہ کر رہے ہیں اور سیاسی ماحول جو ہے وہ خوب گرم ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین اپڈیٹ سے آگاہ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات 2024 ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی سیاسی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ راولپنڈی کینٹ مسلم لیگ نون ممبر کنوینمنٹ بورڈ اور وارڈ نمبر 4 اور PP 15 کے سالار قافلہ رشید احمد خان کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ورکر کنونشن میں مسلم لیگ نون NA57 ملک ابرار احمد PP 15 اور سالار قافلے رشید احمد نے ورکر سے خطاب کیا ہے۔ دیکھتے ہیں فیصل ستی کی یہ رپورٹ۔ ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے PP 11 ملک فیصل قیوم ملک کا کہنا تھا کہ جب سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اس کا سہرا ملک ابرار احمد پر جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی پروگرام دیکھیں سب سے زیادہ پروگرام پورے پنجاب میں وہ راولپنڈی کے ہوتے ہیں۔ نذیر خان جدون نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے علاقے میں گیس کا بہت ایشو ہے، ہماری خواتین کو گھروں میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارا یہ ایشو گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر حل کروایا جائے۔ 1985 سے پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم سب کو پارٹی نے یہ جو ٹکٹ دیا ہے یہ سب پارٹی جتنے بھی ہمارے ممبران تھے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار PP 15 ملک منصور افسر کا ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم 10 ممبران نے ایک وعدہ کیا، ہم اپنی پارٹی سے ٹکٹ لیں گے۔ ہم ممبران نے آپس میں محنت کی اور ہم میں سے آج ایک ورکر کو ٹکٹ ملا ہے۔
یہ ٹکٹ ممبران کا نہیں بلکہ یہ آپ کارکنوں کا ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ سیٹ نکال کر میاں نواز شریف کو دیں۔ آج میں اسٹیج پر کھڑا نہ ہوتا کہ ایک عام ورکر کو ٹکٹ دے کر یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہاں یہ وہی جماعت ہے جس میں ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ NA55 ملک ابرار احمد کا PP15 میں ورکر سے خطاب کرتے 1.5 سالہ معصوم بچے کے اغوا کے بعد زندہ دفن کر کے قتل کرنے کا واقعہ پولیس تھانہ قائد آباد کی فوری کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ مقامی پولیس کو آج صبح اطلاع ملی ہے کہ احمد نواز سکنہ ڈیرہ ٹھاٹھیاں والا قائد آباد کے بیٹے محمد کاشان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اطلاع موصول ہونے پر مقامی پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ توقیر محمد نعیم DPO خوشاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SHO قائد آباد شاہد نثار کو تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی ہے۔ SHO قائد آباد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ہومیو انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل بنیادوں پر کام کرتے ہوئے ملزمہ مقدس بی بی اور زوجہ شفاء اللہ اور اس کے شوہر ملزم شفاء اللہ کو 2 گھنٹے میں گرفتار کر لیا ہے۔ دوران تفتیش ملزمہ اور ملزم دونوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بچے کو زمین میں زندہ دفن کر کے قتل کر دیا ہے۔ مقامی پولیس نے مقدس بی بی کی نشاندہی پر بچے کی لاش کو برآمد کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بچے کا پوسٹ مارٹم کروا لیا گیا ہے اور شواہد اکٹھے کر لیے جا چکے ہیں۔ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جوہر آباد میں سیکنڈ ہائر ایجوکیشن گیمز کے ڈویژنل لیول کے مقابلوں کا انعقاد ہوا ہے۔ کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تفصیلات بتا رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جوہر آباد میں سیکنڈ ہائر ایجوکیشن گیمز کے ڈویژنل لیول کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر کالج سرگودھا ڈویژن چودھری سرفراز احمد گجر اور ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیرانہ بھی زینت محفل تھے۔ ڈسٹرکٹ خوشاب میں ہونے والے گرلز اور بوائز کالجز کے ایونٹس کی میزبانی پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج جوہر آباد ملک عمر ریاض سگو نے کی۔ اس موقع پر کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے سیکنڈ ہائر ایجوکیشن گیمز کا فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ ان گیمز میں والی بال، بیڈمنٹن اور باسکٹ بال کے مقابلے شامل ہیں۔ دوران تقریب پرنسپل ادارہ اعضا پروفیسر ملک عمر ریاض سگو اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس پروقار تقریب کی نقابت کے فرد پروفیسر ڈاکٹر عاصم جوہیا نے بطریق احسن سر انجام دیے۔ ایونٹس کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے انچارج پروگرام پروفیسر طاہر عباس شیرازی نے بھرپور کردار ادا کیا۔ قبل ازیں مہمان خصوصی کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد اجمل بھٹی کی آمد پر پرنسپل پروفیسر ملک عمر ریاض سگو اور کالج کی دیگر انتظامیہ کی طرف سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گورنمنٹ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پاکستان کے ایران سے درآمدات 16% بڑھ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق دسمبر 2023 میں سالانہ بنیاد پر ایران سے درآمدات میں 13% اضافہ ہوا ہے۔ جولائی تا دسمبر 2023 ایران سے درآمدات 48 کروڑ 72 لاکھ ڈالرز رہی ہیں، جبکہ دسمبر 2022 میں ایران سے درآمدات 7 کروڑ 46 لاکھ ڈالر تھی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ گزشتہ سال اسی عرصے میں ایران سے درآمدات 42 کروڑ 17 لاکھ ڈالرز تھی۔ گزشتہ ماہ ایران سے درآمدات کا حجم 8 کروڑ 92 لاکھ ڈالرز رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور ایران نے حال ہی میں تجارتی تعاون بڑھانے کا 5 سالہ پلان تشکیل دیا ہے۔ دونوں ممالک نے 2008 تک دوحہ تجارت $5 تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ٹماٹر اور مرغے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کوئٹہ میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 30 روپے کا مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ٹماٹر کی فی کلو قیمت 180 تک پہنچ چکی ہے۔ کوئٹہ میں مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت میں 50 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کے بعد مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 700 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں ماہ مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت میں تقریباً 200 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں پیاز کی فی کلو قیمت 220 سے 240 برقرار ہے۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।